अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सबके बच्चों के घर शादोबाद हमेशा रखे, आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे है। कई बार सोचा बनाऊं, कई बार सोचा ना बनाऊं। आल्दो कि मैं पिछले 2-3 दिन से ही इस बारे में वीडियोस देख रही थी और लिटरली आप यकीन माने, एक माँ होते हुए वो सारी चीज़ें मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे थी। मुझे नहीं पता किसी का माजी क्या था, मुझे नहीं पता कि माजी में क्या हुआ था। मुझे ये पता है कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और जो हो रहा है वो बहुत तकलीफ दे हो रहा है। जैसे कि आपने थंबनेल भी देख लिया है कि ये अंबर नाज के बारे में बात हो रही है। बाई चांसली मैंने अंबर नाज का स्टोरी देखी, और वो थी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर आई थिंक अंबर के बेटे का नाम इब्राहिम है, और वो दरवाजे के बाहर बारिश में बैठा हुआ था, और जब उसके नाना आते हैं तो उसको गाड़ी में बिठाते हैं। बच्चा बैठ के जाता है, और लिटरली अल्लाह जानता है कि मैंने जिस टाइम देखा, मेरे उस टाइम आंसू निकल गए कि हर तरह के मसले मसाइल में इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है। ये तो बड़ी नसीब की बात है कि नाना नानी हयात हैं और नाना उसको लेकर चले गए। अगर खुदा ना खास्ता ये सहारा भी ना हो, तो इस बच्चे को कौन लेकर जाएगा? ये बच्चा कैसे मौसम इंजॉय करेगा? ये बच्चा अपने घर से कैसे निकलेगा? क्योंकि मामू भी एक हद तक करते हैं, उनकी भी अपनी लाइफ होती है। ये माँ बाप ही होते हैं जो बेटियों को सहारा देते हैं, बेटियों का आसरा बनते हैं, बेटियों को लेकर चलते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई बहुत अच्छे भी हों, लेकिन जाहिर है उनकी अपनी ज़िंदगी होती है, उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा है कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी के साथ जो है ना वो जुड़ के रहें। और नो डाउट, जो ये कहते हैं कि बार बार बेटियां माँ के घर चली जाती हैं, तो यकीन करें जिनके पास माएँ नहीं हैं उनसे पूछें कि सब कुछ होते हुए भी जब माँ बाप नज़र नहीं आते, माँ नज़र नहीं आती, तो वो घर आपको खंडर लगता है। तो बड़े नसीबों की बात होती है कि बेटियां जो हैं वो अपने माँ बाप के घर चली जाएँ। और जो ये कहा जाए कि जनाब मर के ही निकलना है, तो ये एक बहुत जो है ना अजीब सी सोच है। इस्लाम में भी इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आल्दो मेरी आज की वीडियो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि अभी जो है हमारे सामने मिसाल बनी हुई है अंबर की, और मैंने बार बार पहले भी कोशिश की कि मैं जो है वो इस चीज़ को कन्वे कर सकूं कि खुदारा जो भी मसले मसाइल हैं उनको ना सामने लेकर आए। हो सकता है कि जहाँ दो डाइवोर्स हुई हैं, थर्ड से पहले रिकन्सिलिएशन हो जाए, लेकिन अभी जो तशद्दुद और जो सारी बातें सामने आ रही हैं वो इंतहाई तकलीफ हैं। और जाहिर है कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को इस तरह से किसी चक्की में देने की कभी भी जो है ना वो ख्वाहिशमंद नहीं होंगे कि उनकी बेटी जो है वो जाए जिंदा उनके पास है और बाद में मार के उनके पास है। मैं इस चीज़ पे कभी भी यकीन ना करती, लेकिन आज एक वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनी, और इसीलिए मैं इस टाइम ये वीडियो बना रही हूँ, और काफ़ी लेट बना रही हूँ। आल्दो मैं बस सोने के लिए लेट गई थी, बस वो एज़ यूजल जैसे होता है कि आप सोने से पहले एक बार मोबाइल चेक करते हैं, और मैंने वीडियो चेक की, और उसमें मेरे सामने बेनिफिशियल की वीडियो आ गई। और उसमें जब मैंने ये सुना कि उनको इस तरह की वीडियो शेयर की गई है इंस्टाग्राम में जहाँ पर डंडे बरसाए गए अंबर पे, तो लिटरली मुझे गूज बम्स हुए, और मैं नहीं सोच सकी। मैं उठ के आई और मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊँ, और बहुत सोचने के बाद मतलब लफ्ज़ भी जो है उनको जोड़ना और करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगी कि शायद हमें अपने आप से एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि अगर एक औरत अपनी इस दवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात का शिकार हो जाए, अगर उसकी शादी नाकाम हो जाए, अगर उसको दूसरी शादी करनी पड़ जाए, और दूसरी जगह भी उसे ज़हनी या जिस्मानी अजियत का सामना हो, तो आखिर वो जाए कहाँ? क्या अपने वालिदैन के पास नहीं जा सकती? क्या वालिदैन का अपनी बेटी को सहारा देना गलत है? क्या तलाक याफ्ता औरत को हमेशा उसकी पहली शादी के नाकामी के ताने देने चाहिए? और सबसे बढ़कर, क्या किसी औरत की पहली शादी में जो भी हुआ हो वो उसे दूसरी शादी में जुल्म बर्दाश्त करने का लाइसेंस बन जाता है? यकीनन नहीं। और आज मैं इसी बात को इस्लाम, सुन्नत और हमारे माशरती अखलाक की रोशनी में समझने की और समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले एक बात वाज़ेह कर दूँ, अगर किसी घर में औरत के साथ वाकई जिस्मानी टॉर्चर हो रहा है, उसे मारा पीटा जा रहा है, उसकी तजलील की जा रही है, उससे मुसलसल ज़हनी अजियत दी जा रही है, या उसे और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बस औरत है बर्दाश्त करो। ये इस्लाम का पैगाम कभी नहीं है। इस्लाम ने जुल्म को जुल्म कहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, यानी और औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। सूरह निसा की आयत नंबर 19 है। अब ज़रा गौर कीजिए, ये हुक्म सिर्फ उस वक़्त नहीं है जब बीवी खूबसूरत हो, शोहर को पसंद हो, हर बात मानती हो, या घर में कोई मसला ना हो, मारूफ यानी इज़्ज़त, भलाई, हुस्न सलूक और मुनासिब रवैया। तो फिर मार पीट, तजलील, गालम गलोच, मुसलसल तानी और ज़हनी अजियत को हम किस तरह इस्लामी इज़दवाजी ज़िंदगी कह सकते हैं? अब इस तरफ आते हैं कि अगर औरत पहले से तलाक याफ्ता हो तो हमारा माशरा उसके साथ क्या करता है? अगर किसी औरत की पहली शादी नाकाम हो जाए, चाहे किसी वजह से भी हुई है, तो लोग फ़ौरन फैसला कर लेते हैं इसमें ही कोई मसला होगा, पहला घर भी नहीं बचा सकती, इसकी ज़बान ख़राब होगी, इसका मिजाज ख़राब होगा। और स्पेशली जब फिर सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें आ रही हों जिसमें उस बंदे को पहले से ही कल्परेट बना दिया जाए, तो फिर तो ऐसी बातें जो है ना वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं, चाहे वो कमेंट्स में हो, चाहे वीडियोज़ में हो, किसी तरह भी। और फिर कहा जाता है अब दूसरी शादी भी नहीं चलेगी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, हमें कैसे मालूम कि पहली शादी वाकई किस वजह से नाकाम हुई? हमें तो जो दिखाया जा रहा था हमने तो उस पर बात की, उसके पीछे क्या हो रहा था हमें क्या पता? हम किसी की नीयत का या उसके घर में होने वाले मामलात का खुद से कैसे ही जो है जजमेंटल रिमार्क्स दे सकते हैं या उसको जज कर सकते हैं,
یا اس کا فیصلہ اپنے طور پہ صحیح کر کے سنا سکتے ہیں۔ اور اگر واقعی پہلی شادی میں عورت سے کچھ غلطیاں ہوئی بھی تھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری شادی میں بھی اس پر ظلم کیا جائے اور وہ خاموش رہے۔ اور امبر کے کیس میں تو اس کی جہاں دوسری شادی ہوئی ہے ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ کیا ہوا، اور یہ کوئی ڈکا چھپا کوئی چیز نہیں تھی، ایک جو ہے اوپن اینڈ شٹ جو ہے وہ کیس چل رہا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کیوں کیا؟ اگر ان کو بعد میں یہ قابل برداشت چیز نہیں تھی تو پھر انہوں نے ایسا کیا کیا؟ کیوں ایسی چیز کرنے کی ان کو نوبت آئی؟ پہلے رشتہ ہی نہ کرتے کہ بعد میں اب سننے میں آ رہا ہے جگہ جگہ پہ یہ کہا جا رہا ہے جی اس کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، لوگ اس پر ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے۔ تو پھر کیا ایک غلطی دوسری طرف کے ظلم کو جائز قرار دے دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام میں انصاف فرد کے کردار کے مطابق نہیں بدلتا ہے۔ اگر ایک عورت سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی غلطی اپنی جگہ، اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ظلم اپنی جگہ، دونوں چیزوں کو ملا کر ایک دوسرے کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ طلاق یافتہ عورت کوئی کمتر انسان نہیں بن جاتی۔ طلاق زندگی کا ایک مشکل ترین مرحلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ عورت کی پوری پرسنالٹی پر کوئی سٹیمپ نہیں لگا دیتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب عورت کی عدت مکمل ہو جائے تو اسے مناسب طریقے سے دوبارہ شادی سے روکا نہ جائے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 232 میں اللہ تعالیٰ رشتے کے معاملے میں عورت کی رضامندگی اور معروف طریقے کو اہمیت دیتے ہوئے رشتہ روکنے سے منع فرماتے ہیں۔ یعنی اسلام عورت کو یہ نہیں کہتا کہ ایک شادی ناکام ہوگی اب ساری زندگی اسی داغ کے ساتھ جیو، بلکہ اسلام اسے دوبارہ زندگی شروع کرنے کا حق دیتا ہے۔ اور اگر وہ دوسری شادی کرتی ہے تو اسے اس شادی میں بھی اس کے حقوق وہی ہیں جو پہلے کے ہوتے ہیں، اس کی وہی عزت ہے جو پہلی شادی پر ہونی چاہیے، اس کا مقام سیم رہتا ہے اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے۔ اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ والدین کیا کریں؟ فرض کریں ایک بیٹی کی شادی ہوئی، کچھ عرصے بعد حالات خراب ہوئے، وہ واپس اپنے والدین کے گھر آ گئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا ماں باپ کہیں کہ نہیں بیٹی واپس جاؤ، ہم معاشرے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا کہیں لوگ کیا کہیں گے، تم دوسری بار بھی ناکام ہو گئی؟ یا اس کے سابقہ گھر کے قصے سنا سنا کر اسے مزید ذہنی طور پر توڑ دیں؟ نہیں، والدین کا کام بیٹی کے ہر فیصلے کو اندھا دھند قرار دینا نہیں، لیکن مصیبت میں بیٹی کا ہاتھ چھوڑ دینا بھی اسلامی اخلاق نہیں۔ والدین بیٹی کو سمجھا سکتے ہیں، اس کی غلطی کو محبت سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس سے بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن اگر واقعی وہ ظلم کا شکار ہے تو اسے محفوظ جگہ دینا، اس کی مدد کرنا، اس کو پناہ دینا، اس کی بات سننا اور اس کے بچے کی حفاظت کرنا انسانی ہمدردی بھی ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی۔ قرآن کا یہ اصول دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ طلاق کے معاملے میں بھی انتہائی اہم اصول بیان فرماتے ہیں کہ انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہ روکو کہ زیادتی کرو، یعنی رشتہ ختم ہو رہا ہے تبھی نقصان پہنچانا مقصد نہیں بن سکتا۔ سوچیں جب رشتہ ختم کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ظلم اور نقصان سے روک رہے ہیں تو اس ازدواجی زندگی کے دوران مسلسل اذیت، تذلیل اور تشدد کو کیسے معمول سمجھ لیا جائے؟ اور اگر شوہر اور بیوی میں مسئلہ ہو تو اسلام نے طریقہ بھی بتایا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا اندیشہ ہو تو دونوں خاندانوں میں سے ایک ثالث مقرر کیا جائے اور اصلاح کی کوشش کی جائے۔ یعنی اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ مسئلہ حل کرو، بات کرو، بزرگوں کو شامل کرو، اصلاح کرو، اور اگر معاملہ حل نہ ہو تو پھر بھی ظلم کو زندگی کا لازمی حصہ نہیں بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گھر ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت یا خادم کو نہیں مارا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی وارد ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے اور اپنے اہل کے لیے تم سب سے بہتر ہو۔ جامع ترمذی کی یہ 3895 حدیث ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں یہ دیکھنا چاہیے، ہماری دینداری صرف باہر نظر نہیں آتی ہے، یہ گھر کے اندر بھی ہے، کیونکہ کسی انسان کی اصل شخصیت اکثر اس وقت سامنے آتی ہے جب دروازہ بند ہو اور گھر والے اس کے سامنے ہوں۔ لیکن یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بچے۔ یہاں معاملہ صرف میاں بیوی کا نہیں رہتا، اگر اس رشتے میں ایک بچہ بھی ہے تو پھر اس بچے کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں اولاد کے معاملے میں ایک نہایت اہم اصول ہے کہ نہ ماں کو بچے کے ذریعے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو بچے کے ذریعے، یعنی بچے کو والدین کے اختلافات کا ویپن نہ بنایا جائے۔ اور یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ بچہ ماں باپ کی لڑائی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ کسی کی شادی کی ناکامی کے ذمہ دار نہیں ہوتے، وہ کسی کے ماضی کے فیصلوں کے رسپانسبل نہیں ہوتے۔ تو اگر ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ اپنے والدین کے پاس آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس بچے کا آخر قصور کیا ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم سوشل میڈیا کی طرف۔ آج اگر کوئی عورت یوٹیوبر ہے، انفلوئنسر ہے یا سوشل میڈیا پہ موجود ہے تو اس کی زندگی عام عورت سے کہیں زیادہ پبلک ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے میٹرز لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کے ریلیشن شپس، اس کے ڈیسیژنز، اس کی شادی، اس کی ڈائیورس، اس کی دوسری شادی، بچوں تک کے بارے میں لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ صرف ایک گھر تک لمیٹڈ نہیں رہتا، کمنٹس، ویڈیوز، پوسٹ، ریئیکشنز اور اسکرین شاٹس کے ذریعے ایک بات ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ پھر ایک شخص کچھ کہتا ہے، دوسرا اس پر ریئیکشن دیتا ہے، تیسرا اپنی رائے دیتا ہے، چوتھا اس کے اوپر ویڈیو بنا دیتا ہے، پانچواں اس میں اپنی کہانی شامل کر دیتا ہے، اور چند دن بعد کسی انسان کی پوری زندگی لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ اور آرگومنٹ کا ٹاپک بن جاتی ہے۔ یہاں ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، کسی شخص نے اپنی زندگی کا کوئی حصہ پبلک کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے بارے میں ہر قسم کا بہتان، تانا، گمان یا ذاتی بات پھیلانے کے مجاز ہوگے۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے گمانوں سے بچو
بے شک بعض گمان گناہ ہے، اور تجسس نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ آیت صرف گھر کے اندر بیٹھنے والوں کے لیے نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والوں کے لیے بھی ہے۔ ایک کمنٹ بھی کسی کی زندگی پر اثر ڈال سکتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں نے تو صرف ایک کمنٹ کیا تھا، میں نے تو صرف اپنی رائے دی تھی، میں نے تو صرف ریئیکشن دیا تھا، میں نے تو صرف سوال پوچھا تھا۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ کمنٹ جسے ہم نے 2 سیکنڈ میں لکھا، شاید سامنے والا شخص اسے 2 دن، 2 ہفتے یا 2 سال تک اپنے ذہن میں لے پھرے۔ ہم نہیں جانتے کہ سامنے والا پہلے ہی کسی ذہنی دباؤ سے گزر رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ رات کو کس کیفیت میں سویا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ایک جملے نے اس کے بچے، اس کے والدین یا اس کے گھر والوں پر کیا اثر ڈالا، اور اسپیشلی اس کیس میں کہ جب وہ آلریڈی اپنا گھر چھوڑ کے بیٹھا ہو۔ اور ایک عورت کی صورت میں تو جو ہے معاشرہ ہمارا کسی طرح سے بھی ہمیں بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے بارے میں انتہائی واضح اصول دیا ہے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری میں 6475 حدیث ہے یہ، اور صرف زبان سے نہیں، ہاتھ سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی ایک ایسی تعریف فرمائی جس پر ہمیں خاص طور پر غور کرنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہماری انگلیاں ہی ہماری زبان بن گئی ہیں۔ ہم کمنٹ لکھتے ہیں، پوسٹ شیئر کرتے ہیں، کسی کی تصویر لگاتے ہیں، کسی کی پرانی ویڈیو نکالتے ہیں، کسی کے گھر کی بات دوبارہ سامنے لاتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، کیا ہماری انگلیاں بھی کسی کو تکلیف کا ذریعہ پہنچانے کا ذریعہ تو نہیں بن رہی ہیں؟ ایک اور بہت خطرناک چیز یہ کہ ہمیں پوری حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ میں خاص طور پہ یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گی کہ واقعی جن چیزوں کی ہمیں پوری حقیقت نہیں پتہ ہوتی وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے بات۔ جو کانٹینٹ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے ہم اس پہ تو بات کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں نہیں نظر آ رہی ہم اس پہ کیسے بات کریں؟ انٹل انلیس کہ وہ چیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے پہ اس کا کوئی غلط انفلوئنس نہیں پڑ رہا ہو تو۔ اور اگر اس چیز میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم کوئی انٹینشنلی ان انٹینشنلی کچھ ایسا کر لیں، تو ہمیں نہ صرف اس بندے سے بلکہ اپنے سننے والوں سے، ہر بندے سے اس چیز کے لیے معذرت ضرور کر لینی چاہیے۔ اور اگر کسی خاندان کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ حقیقت کیا ہے، اسپیشلی اب یہ امبر کے کیس میں دیکھیں کہ قصوروار کون ہے، سابقہ سسرال کا کیا کردار تھا، موجودہ گھر میں کیا ہوا، کس نے کیا کہا، تو ہمیں فیصلہ سنانے میں اتنی جلدی آخر کیوں ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن ہوا ہوگا اور ہوا ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کہتا ہے بہت سے گمانوں میں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں حقیقت معلوم نہ ہو تو ہمیں اپنی ایزمپشنز کو حقیقت بنا کر پیش کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اور اگر کسی کی غلطی واقعی ثابت ہو بھی جائے تو یہاں بھی انصاف نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ایک عورت غلط ہے تو اس کی غلطی غلط ہے، اگر ایک مرد غلط ہے تو اس کی غلطی بھی غلط ہے، اگر والدین غلط ہیں تو ان کی بھی غلطی غلط ہے، اور اگر کوئی انفلوئنسر غلط ہے تو اس کی غلطی بھی غلط ہے، اور اگر کوئی ریئیکشن چینل غلط ہے تو اس کی غلطی بھی غلط ہے۔ اسلام میں کوئی شخص صرف اس لیے حق پر نہیں ہو جاتا کہ ہم اسے پسند کرتے ہیں اور ہم جو ہے اس کے لیے جسٹیفائڈ ہیں، اور کوئی شخص اس لیے باطل نہیں ہو جاتا کہ ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ یہی تو انصاف ہے۔ اور ایک بہت خطرناک بات، کسی کی پرانی زندگی کو اس کے خلاف ہتھیار بنا کے ہمیشہ استعمال کرتے رہنا۔ کسی عورت کی پہلی شادی ناکام کیوں ہوئی تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی اب عوامی عدالت میں ہی رہے گی؟ کیا ہر بار اسے کہا جائے تمہاری پہلی شادی بھی نہیں چلی تھی، تم پہلے بھی ایسی تھی، تم نے پہلے شوہر کے ساتھ بھی یہی کیا تھا؟ ممکن ہے اس عورت سے واقعی غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن کیا ہم نے اسے معاف کرنے کا حق ختم کر دیا؟ کیا انسان اپنی غلطی کے بعد بدل نہیں سکتا؟ کیا انسان نئی زندگی شروع نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ توبہ اور اصلاح کا دروازہ بند کر دیتے ہیں؟ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو کسی انسان کو اس کی پوری زندگی اس کے ماضی کی سزا دیتے رہیں؟ اور اگر کسی کی دوسری شادی ہوئی ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ شادی ایک نئے رشتے کا آغاز ہے۔ اگر کسی کو پہلی شادی کے تجربے سے متعلق خدشات تھے تو شادی سے پہلے سوچنا، تحقیق کرنا اور فیصلہ کرنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن شادی کے بعد کسی انسان کو مسلسل اس کے ماضی کے تانے دینا، اس کے ماضی کو اس کی تذلیل کا ذریعہ بنانا، یا اس بنیاد پر اسے ذہنی اذیت دینا کسی صورت صحت مند اور ازدواجی زندگی نہیں بناتا۔ اور اگر کسی عورت کو واقعی ظلم کا سامنا ہو تو یہ کہنا کہ تم پہلے بھی ڈائیورس لے چکی ہو، اب یہ بھی برداشت کرو، کوئی انصاف نہیں۔ اور یہاں والدین کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اگر آپ کی بیٹی اس کی پہلی شادی ناکام ہو گئی ہے تو اسے یہ احساس نہ دے کہ اب تو ہمارے لیے بوجھ ہے۔ اگر دوسری شادی میں بھی مسئلہ آ گیا تو فوراً یہ نہ کہیں دیکھا ہم نے پہلے ہی کہا تھا، اس وقت ہم نے کہا تھا، نہیں چاہیے۔ اس وقت چاہیے بیٹا بیٹھو بتاؤ کیا ہوا ہے، اس وقت چاہیے ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن ہم تمہیں صحیح فیصلہ کرنے میں مدد کریں گے۔ اس وقت چاہیے اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم تمہیں سمجھائیں گے، لیکن اگر تم پر ظلم ہوا ہے تو ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک بیلنس پیرنٹنگ ہے۔ بیٹی کی ہر بات کو درست قرار دینا بھی ضروری نہیں، لیکن بیٹی کے درد کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ اور سوشل میڈیا پر موجود ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، ہم ریئیکشن دیتے ہیں، ہم کمنٹری کرتے ہیں، ہم کرٹیسزم کرتے ہیں، ہم اپنی رائے دیتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کہیں ہماری بات کسی ایسے شخص کی زندگی میں زہر تو نہیں گھول رہی ہے، پہلے سے ہی مشکل میں ہے؟ اگر ہم کسی کی غلطی پہ بات کریں تو کیا واقعی اصلاح مقصد ہے یا صرف ویوز؟ اگر ہم کسی کی زندگی کا واقعہ ڈسکس کر رہے ہیں تو کیا واقعی پبلک انٹرسٹ ہے یا صرف کریوسٹی؟ اگر ہم کسی پر تنقید کر رہے ہیں تو کیا ہمارے پاس مکمل حقیقت ہے یا ہم پھر صرف کمنٹس اور ایزمپشنز پہ کھڑے ہیں؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آخری فیصلہ یوٹیوب پر نہیں ہوگا۔ یوٹیوب پر ویوز آ سکتے ہیں،
کمنٹس میں لوگ تالیاں بجا سکتے ہیں، کسی کی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے، کسی کی ریپوٹیشن چند گھنٹوں میں بن بھی سکتی ہے اور چند گھنٹوں میں خراب بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل عدالت یہاں نہیں ہے. اصل عدالت اللہ کے ہاں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے بارے میں فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا. تو کبھی کبھی ہمیں یہ سوچ کر رک جانا چاہیے، اگر میری بات غلط ہوئی، اگر میری ازمپشن غلط ہوئی، اگر میری ویڈیو کی وجہ سے کسی کی زندگی میں مسئلہ پیدا ہوا، تو چاہے وہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو، بعض حقیقتیں بھی چھپا لینا بہت ضروری ہوتا ہے، صرف دوسروں کی اولاد کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے. کیونکہ آج ہم کسی کی اولاد کے لیے بہتر سوچیں گے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تو کل کو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے لیے جو ہے نا بہتر وسیلہ بنائے گا. اور سب سے بڑھ کے کہ اگر میں نے کسی ایسے شخص کو تکلیف پہنچا دی جو پہلے ہی تکلیف میں تھا، تو سب سے بڑا سوال قیامت کے دن وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں آج کسی کو یہاں پر قطن ولن نہیں بنا رہی، نہ کسی عورت کو فرشتہ کہہ رہی ہوں، نہ کسی مرد کو شیطان، نہ میں کسی خاندان کے بارے میں کوئی ڈیسیژن دے رہی ہوں، نہ کسی ریئیکشن چینل پر بلیم گیم کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے ہر حقیقت معلوم ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا پاسٹ میں کیا ہوا، کس نے کس کے ساتھ کیا کیا. میں ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں میں اس کے ریفرنس سے بات کر رہی ہوں، اور یہی میری بات کا اصل مقصد ہے. جب ہمیں پوری حقیقت معلوم نہیں تو ہمیں اپنی زبان کو اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی پوری زندگی اس کے نیچے دب جائے. اور اگر واقعی کسی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں مزید اسے شرمندہ کرنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں جائے، کس سے مدد مانگے، اس کے بچے کا کیا ہوگا، کیا اس کے والدین اس کا سہارا بنے، یا صرف اس لیے اسے واپس بھیج دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اور اگر وہ عورت پہلے طلاق یافتہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب اسے ہر ظلم برداشت کرنا ہوگا. کیا ایسا سوچنا اور اس کو دیکھنا ہمارے لیے قابل برداشت ہوگا؟ اور خدا نخواستہ ہم اپنے کسی پیارے کو غلط ہونے کے باوجود ایسی چیز میں دیکھنا پسند کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. اسلام ہمیں ظلم برداشت کرنے کی نہیں، انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اور یاد رکھیے، کسی عورت کی پہلی شادی کی ناکامی دوسری شادی میں اس پر ہونے والے ظلم کا جواز یا جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی، اور کسی انسان کی غلطی ہمیں اس کے ساتھ ظلم کرنے کا حق نہیں دیتی. قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ بلا وجہ مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں وہ بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے. تو آئیے آج ہم سب اپنے حصے کا احتساب کریں. والدین سوچیں کہ مشکل وقت میں بیٹی کو کیسے سہارا دینا ہے. اور آپ یقین کریں کہ کل میں نے کوکنگ وتھ شبانہ میں ان کی ویڈیو دیکھی، اور وہ جس طرح سے بات کر رہی تھی، ضروری نہیں کہ جو بندہ خنسرا ہو وہ اندر سے دکھی نہ ہو. تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کی بیٹی کو بھی جو ہے نا تکلیف میں نہ ڈالے. اور یہاں پر شوہر کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں طاقت کا استعمال کرنا ہے یا رحمت کا. سسرال سوچیں کہ ایک بہو بھی کسی کی بیٹی ہے، اور آج کسی کی بیٹی کے لیے کانٹے بوئیں گے، کل اس سے ڈبل ان کی بیٹی وہ کانٹے کاٹے گی. اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والے بھی یہ سوچیں کہ ہر بات جو ہمیں معلوم ہو جائے ضروری نہیں کہ ہم اسے دنیا کو بھی بتائیں. کبھی کسی کی غلطی دے کر اصلاح کریں، کبھی کسی کی تکلیف دے کر خاموش رہیں، کبھی کسی کی زندگی کو مزید مشکل بنانے کی بجائے صرف اتنا کریں کہ اللہ اسے آسانی دے. کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں صرف ایک ویڈیو نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ کو اس ویڈیو کے پیچھے چھپا ہوا ایک پورا گھر نظر آ رہا ہو، پورا سچ نظر آ رہا ہو. اور آخر میں صرف اتنا کہیں، تنقید ضرور کریں مگر انصاف کے ساتھ، رائے ضرور دیں مگر رسپانسبلٹی کے ساتھ، اور بولیں ضرور مگر اتنا کہ قیامت کے دن اپنی بات کا جواب دے سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری زبان، ہمارے خط، ہماری انگلیوں، ہمارے سوشل میڈیا کے استعمال کو دوسروں کے لیے اذیت نہیں بلکہ خیر کا اور بھلائی کا، رہنمائی کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین.